आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 63 से करेंगे। इससे पहले हम बेसिक ग्रामर थोड़ी सी दोबारा डिस्कस कर लें। अबादा जो है ये माजी का सीगा है। अबादा का मतलब है उसने इबादत की। अबादू का मतलब है उन सब ने इबादत की। या अबुदू का मतलब है वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। ये है मुजारे का सीगा। और तअबुदू का मतलब है तू इबादत करता है या तू इबादत करेगा। ला ताबुद, इसमें दो चेंजेस हैं। शुरू में लाम अलिफ ला आ गया है और आखिर में जो दाल के ऊपर पेश थी उसी का जज़म आ गया। तो ला ताबुद का मतलब है तू इबादत ना कर। ला ताबुदू इसका प्लूरल है, इसका मतलब है तुम सब इबादत ना करो। और जब हमने इसका फेल अमर बनाना है, यानी कि तू इबादत कर, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये जो ला है, अरे ये तो होगा नहीं, और ये ते भी ख़त्म कर दी जाती है। अब आपके पास जो चीज़ बचती है वो आइन, जिसके ऊपर जज़म है, आगे है बे, पेश और दाल बुद। ये क्योंकि पढ़ा नहीं जा सकता तो इससे पहले एक अलिफ लगा दी जाती है। इस अलिफ को कहते हैं हमजा वस्ली। जब ये पीछे से कभी ज्वाइन होती है तो ये अलिफ गायब हो जाती है। तो ओ अबुद, तू इबादत कर, और ओ अबुदू, तुम सब इबादत करो। तो बिल्कुल इसी के मिलता जुलता कोई भी सीखा होगा उसके ऊपर यही रूल्स अप्लाई होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक और सीखा है बड़ा कॉमन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, काना। काना का मतलब होता है वो था, वो है। इसका प्लूरल होगा कानू, तुम थे, वो है या वो होगा। तकून, तुम हो या तुम होगे। ला तकुन, अब इसमें सिर्फ एक फर्क आया कि जो वाव है ये ला तकून था, तो तकून ला तकून बोलने में जब नून पर जदम आनी थी तो मुश्किल हो जाना था, तो इसको ला तकुन हो जाता है खुद ब खुद फ्लो के लिहाज से। और प्लूरल इसकी जो होती है वो उसी तरह ही होती है, वो ला तकून ही रहेगी। प्लूरल के अंदर ये वाव मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई। लेकिन सिंगुलर में क्योंकि यहाँ पे जदम आती है तो ला तकून बोलने में जबान अटकती है, तो वो ला तकून हो। और इसका जब हमने फेल अमर बनाना है और इसके अंदर जब आप ते को ख़त्म करेंगे तो आप कुन को आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई शुरू में अलिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका फेल अमर होता है कुन, हो जा। जो हम सब जानते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकून, अल्लाह ने फरमाया हो जा, बस वो हो गया। और प्लूरल इसकी है वो है कूनू। तो इसको भी देखना आसान है कि वो तकूनू की ते हट गई तो कूनू हो गया। तो ये कूनू भी आज इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। आयत नंबर 63, वा और इज का मतलब होता है याद करो जब। अखजना, खजना ऐसे ही है, ऐसे जरबना, जरबना हमने मारा, अखजना हमने लिया। मीसाकाकुम, ये मीसाक के काफ के ऊपर जबर है क्योंकि ये इसका मफऊल है, तो ये नस्ब में चला गया। मीसाकाकुम, तुम्हारा मीसाक। और वसूक कहते हैं किसी चीज के मुतल्लिक यकीनी होने को। जब हम उर्दू में कहते हैं कि मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। एक होता है मुआहिदा, एक होता है मीसाक, जैसे मीसाक मदीना फॉर इंस्टेंस। तो मीसाक वो चीज़ होती है जो एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है स्ट्रॉन्ग। और जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद लिया, यानी तुमसे तुम्हारा पक्का अहद लिया। वाह और ये याद रखिए जो गुफ्तगू हो रही है ये बनी इसराइल से हो रही है। जो सिलसिला का नाम वहाँ से शुरू हुआ था, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। रफ़अना, रिफत का मतलब होता है बुलंदी, रफ़ा करने का मतलब होता है बुलंद करना। रफ़ा यदैन का मतलब होता है दोनों हाथों को बुलंद करना। तो रफ़अना हमने बुलंद किया। फ़ौक़कुम, फ़ौक़ फ़ौक़ियत देना किसी को होता है, किसी को किसी के ऊपर समझना, तो फ़ौक़ा का मतलब होता है ऊपर, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर। अत्तूरा,
طور پہاڑ کو۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو، چیدہ چیدہ لوگوں کو لے گئے پہاڑ کے اوپر، پہلے اس بات کی توبہ کرنے کے لیے جو قوم والوں نے بچڑا بنایا تھا، تاکہ وہ اب جو بزرگان تھے وہ توبہ کریں اللہ سے جا کے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کانٹریکٹ کیا، لیکن جب ان سے وعدہ کیا تو اس کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا۔ اس کے سروں پر بلند کرنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ان کو احساس ہو کہ یہ جو ان کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے یہ کتنی سیریس کانٹریکٹ ہے، کوئی سادہ ایسے ہی چیز نہیں ہے جس کو وہ لائٹلی لے سکے۔ اٹ واز ناٹ سم تھنگ لائٹ۔ خذوا ما آتیناکم، اخذنا تھا ہم نے لیا، خذو تم لو، فعل امر، جیسے کونو تھا تم سب ہو جاؤ، خذو تم سب لے لو، تم پکڑ لو، ماں جو، آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو۔ آتینا تو صیغہ ہو گیا ضربنا کی طرح، اور کم پھر اس کے آگے پروناؤن لگ گیا ضمیر۔ پکڑ لو جو ہم نے دیا تم کو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جو چیز ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ obviously سے مراد ہے تورات، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ ہمارے لیے جب یہی آیت اپلائی ہوگی تو اس سے مراد ہوگی قرآن پاک، کہ اللہ نے جو اپنی شریعت دی ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اچھی طرح غلاف لگا دو، اوپر سے ڈوری مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کو اچھی طرح پکڑ کے سینے سے بھیج لو۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب آپ کو ملی ہے تو اس کے اندر آسان چیزیں بھی ہوں گی، اس کے اندر مشکل چیزیں بھی ہوں گی۔ آپ نے جب یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ یا اللہ ہم تیری کتاب کے اوپر عمل کریں گے، تو یہ وعدہ آپ نے پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے، اور اب اس کو آپ ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے پکڑ کے جو ہے آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے لیے عزم چاہیے، استقلال چاہیے، آپ کو قوت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہوگا۔ اور پھر جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے تو بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت سارے مسائل آئیں گے، مگر آپ نے قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، حوصلے کے ساتھ ان کو فیس کرنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ذرا سا کتاب پہ عمل کرنے لگے، اس کے بعد معاشرے نے اس کو ریزسٹ کیا اور آپ نے فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ معاف کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی۔ دیٹس ناٹ دا کیس۔ جب اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے تو اب آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ احساس ان کو دلانے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا، اور وہ یوں ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اوپر گرا پڑنے والا ہو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ کتنی سیریس چیز ہے۔ اور ہمیں احساس دلانے کے لیے وہ واقعہ یہاں بیان کر دیا، تو ہمیں بھی اس واقعے کو امیجن کر کے یہ فیل ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے جو تقاضے ہیں، اس میں جو ہمت کرنی ہے وہ ہمت کرنی ہے۔ آپ کو گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں، مہندی کا فنکشن کر لیتے ہیں، اس میں ڈانس کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ساری برادری میں بےزتی ہو جائے گی، یا ہمارے بچوں کے کلاس والوں ان کا دل چاہ رہا ہے یہی تو اور آپ کے اچھا ہاں چلو کوئی نہیں، بالکل آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے، اچھا چلو کچھ نہیں بھائی، ہمت سے کام لیں۔ ہاں ایک سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر بالکل جان پہ بن جاتی ہے یا بہت ہی سیریس ہوتی ہے، اور آپ کہیں گے یار اب ایک بڑی مشکل سچویشن ہوگی اور ہم چلو اس میں شاید اللہ سے معافی مانگیں اور کسی چیز کے اوپر پرگو کر دیں عمل کرنے کو، وہ تو بڑی ایکسٹریم کیس ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے قوت سے پکڑا تو نارمل ان جنرل جو مسائل آتے ہیں آپ نے ان کے اوپر اللہ کے احکامات کو اگنور نہیں کرنا۔ بس کرو، اور یاد رکھو، ماں جو، فی میں ہی، اس سے مراد ہے ما آتیناکم، اور یہاں سے مراد اس سے کتاب ہے۔ تو اور یاد رکھو جو اس میں ہے، یعنی کتاب میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یاد رکھنے کا طریقہ یہ پہلا تو یہ کہ اس کو فریکوینٹلی پڑھیں گے آپ تبھی یاد ہوگا،
اور obviously اس سے بھی زیادہ بڑھ کے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ کے پڑھیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس کو ایک اجنبی زبان ہونے کی وجہ سے بس اب آپ بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا شروع کر دیں، اور ویسے جن لوگوں کو عربی آتی ہے وہ بھی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسا ہوگا سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور کثرت سے پڑھیں گے تب آپ کو یاد رہے گا اس کے اندر کیا ہے۔ اور کیونکہ انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے، تو اس کو فریکوینٹلی پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پوری کتاب پڑھ لی تو مسئلہ حل ہو گیا، کنٹینیوسلی پڑھنا پڑے گا۔ تو قرآن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ مستقل قائم ہونا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تتقون متقی تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو، یا تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ خدا کے غضب سے بچ سکو۔ اگر اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھیں گے، تو تب ہی ہم اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ ثم، پھر، تولیتم، ولہ جو ہے یہ یعنی جو اس کا روٹ ورڈ ہے ویسے وہ ہے واؤ، لام اور یہ ولی بھی بنتا ہے، تو اس کا مطلب کسی اس سے قریب ہونا بھی ہوتا ہے۔ پھر جب اس روٹ ورڈ کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے ان کی، تو اس سے مطلب الٹ ہو جاتا ہے۔ تو ولی ہونا کسی قریب ہونا ہوتا ہے، دوستی ہونا ہوتا ہے، اور جب اس میں ان لگتا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں باب تفاعل، تو جب اس میں آتا ہے تو ایون ان بعض اوقات نہیں بھی لکھا ہوتا تو ان اس میں محذوف ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی نہ ہونا، قریب نہ ہونا، بلکہ منہ پھیر لینا، پرے ہو جانا۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ ذالکہ کا مطلب ویسے تو وہ ہوتا ہے، لیکن ٹیکسٹ میں جب آتا ہے تو اس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوتا ہے۔ کس کا ذکر گزر چکا ہے؟ یعنی اس میثاق کا، کہ جب تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھیں گے، obviously اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ تو جب یہ سب کیا تھا تم نے، اس کے بعد تم نے اس سے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، اس سب کے بعد تم نے منہ موڑ لیا، فا، پس، لولا، لو کا ویسے مطلب ہوتا ہے اگر، لا کا مطلب نہیں، لولا کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا، فلولا، کیا نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، اب یہ لکنتم وہی کانا والا ہے، تو لام جو ہے اس سے ایمفسس کے لیے اٹھتا ہے، لام کا مطلب ہم یہاں کریں گے تو ضرور کر لیں گے، لازمن کر لیں گے۔ کن تم ہو جاتے، کیونکہ پیچھے آیا تھا لولا، تو ہم کنتم کا ترجمہ پھر تم ہو نہیں کریں گے یا تم تھے نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے بس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم لازمن ہو جاتے من الخاسرین، خاسرین، خے، سین، رے اس کا روٹ ہو گیا، خسارہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، خاسر جو ہے یہ فائل کے وزن میں، تو یعنی خسارہ اٹھانے والے، نامراد۔ اللہ تعالیٰ نے دھتکار نہیں دیا، ان کے اوپر فوراً اپنا غضب نہیں کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ان کو سنبھلنے کا ٹائم دیا، تو یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا، ورنہ اللہ سے وعدہ کر کے جو مکر گیا اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو فوراً نیست و نابود کر دیا جائے۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے تمہارا عہد اور بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، کہ پکڑ لو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو، بریکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں خدا کے غضب سے۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس سب کے بعد، پس اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، تو یقیناً تم نامراد ہوتے، تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے۔ وا، اور، لقد، قد کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہو چکی ہے، تم جان چکے ہو، یہ ایمفسس ہوتا ہے، لام سے بھی ایمفسس ہوتا ہے،
اور آگے آ رہا ہے علم تم، علیما اس نے جانا، علم تم نے جانا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو، اور یقیناً تمہیں تو علم ہے ہی، کس کا علم؟ الذین ان لوگوں کا، الذین اعتدوا ان لوگوں کا جنہوں نے زیادتی کی، جو حد سے نکل گئے. یہ اعتدا یا عدوان یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. منکم تم میں سے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، جنہوں نے پامال کیا اللہ کی حدود کو. فی السبتی، سبات جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے. عربی میں بھی یوم السبت کا مطلب ہوتا ہے ہفتے کا دن، اور سبت کا مطلب ویسے ہوتا ہے یعنی سبتا یسبتو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا. تو یہودیوں کے اوپر ہفتے والے دن تمام دن کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا منع تھا. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے لیے جمعے والے دن اذان جب ہو جاتی ہے جس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا منع ہے اور اجازت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا جب تم وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے رب کا فضل حاصل کرو. تو یہودیوں کے اوپر پورا دن کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کوئی ان حدود کو پامال کیا. ان حدود کو کیا پامال کیا؟ قرآن شریف میں جو ہمیں ایک دوسری جگہ پہ اس کا ذکر آتا ہے وہ تھوڑا سا ہے، اور وہ تھوڑا سا ذکر یہ ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور سوال کرو ان سے اس بستی کے متعلق جو دریا کے کنارے تھی. یعنی ان سے اس بستی کے لوگوں کے متعلق کہ اس بستی کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کرنے لگے ہفتے کے دن کے معاملے میں. استعتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، ہی تانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعن اچھل اچھل کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم تو وہ نہ آتی ان کے پاس، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے آزمایا ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب. یعنی وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش کی کہ ٹھیک ہے ہفتے میں 6 دن تو تم کام کر ہی رہے ہو، ایک دن جب نہیں تم نے کرنا اس دن ان کو ایک مچھلیاں آنی شروع ہو گئیں، اور وہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور اچھل اچھل کے مچھلیاں آتی تھی اور ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کے بے شمار ذریعے عطا فرمائے ہیں، کچھ ذریعے جو حرام، اور ہمیں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ہم وہ کر لیں کیونکہ وہ جلدی ہوتے ہیں، ان میں وقت بظاہر کم لگتا ہے اور ہم جلدی زیادہ پیسے کما سکتے ہوتے ہیں. حالانکہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، جتنا دینا ہے اسی نے دینا ہے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کام کریں گے تو جلدی جلدی مل جائے گا. ان کو بھی لگا یار آج والے دن مچھلیاں اتنی اچھل اچھل کے آ رہی ہیں تو اگر ہم یہ حاصل کر لیں گے تو آج ہمیں زیادہ مل جائیں گی، شاید پورے ہفتے میں ہم اتنی اکٹھی نہ کر سکیں، جس سے ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کی کوئی اوتھینٹک سورس تو اس طرح نہیں ہے. عام طور پہ تفسیر کرنے والے یہی بیان کرتے ہیں کہ غالباً انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے نالیاں بنا لی اور وہ جمعے والے دن جا کے نالیاں کھود آتے تھے، یا جمعے والے دن جا کے دریا میں اپنا جال ڈال دیتے تھے. تو ہفتے والے دن جب بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں تو پھنس جاتی تھیں، اور پھر وہ اتوار والے دن جا کے ان کو شکار کر لیتے. اور بڑی انہوں نے اپنی طرف سے عقل مندی کی اور بڑا ہیلا کیا جس کے ذریعے اپیرنٹلی تو انہوں نے ایکچولی حکم کو توڑا نہیں، اگر واقعہ یوں ہی ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، وہ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے بیان کیا، اور اس کے الفاظ بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہلا کر کے حرام کو حلال نہ کر دینا. تو غالباً اسی طرح کی کوئی صورت ہوئی ہوگی کہ انہوں نے ہیلا ایسا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھی، اور جمعے کے دن اگر جا کے وہ جال ڈال آئے ہیں یا نالیاں کھود آئے ہیں جن میں ہفتے والے دن آ کے مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، اور پھر اتوار والے دن جا کے شکار کر لیتے تھے، تو بظاہر قانون کی ٹانگ توڑنے کے ساتھ دیکھیں تو ٹھیک ہے انہوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا،
لیکن جو حکم کی روح تھی اس کو پامال کر دیا. ان اسپرٹ تو انہوں نے وہی کچھ کیا جس سے ان کو منع کیا گیا. اس کی ہمارے یہاں بھی اب وہ شمار مثالیں ہیں. جس کی سب سے کلاسیکل اگزامپل ہے وہ اسلامک بینکنگ کی ہے، جس کے اندر ان اسپرٹ گیا وہ تو ان ایکچولیٹی بھی وہی کرتے ہیں ایگزیکٹلی جس سے منع کیا گیا، صرف اس کے اوپر کاغذ لکھ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ کوئی کانٹریکٹ تھا، اصل میں یہ سود نہیں ہے، اصل میں تو یہ تحفہ ہے. تو اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں. اور جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے کام سے کام رکھیں کہ جی ٹھیک ہے جو کر رہا ہے کیا رہ جائے، ہمارا کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس سے جو اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی 164، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک امت نے، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو جن کو اب اللہ نے ہلاک کر دینا ہے، انہوں نے اتنی سخت زیادتی کی ہے، او معذبہم، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدیدہ، سخت عذاب. قالوا معذرة الى ربکم، انہوں نے کہا یہ معذرت کے لیے تمہارے رب کے حضور. یہ ہمارا یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب کل کو قیامت والے دن جائیں اور جب ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے یہ میرے احکام کی اس طرح سری نافرمانی ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس ایک معذرت ہو کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مگر ہم نے نصیحت کم از کم ان کو کی، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کم از کم وہ کیا. ہمارا بھی اندازہ ہے کہ ان کے چانس مشکل ہے کہ یہ بات آئے، والا اللہ یتقون، اور ہو سکتا ہے کر بھی لیں، شاید پرہیزگاری اختیار کر بھی لیں، شاید ہمارے سمجھانے سے ان کو سمجھ آ بھی جائے. تو جب بھی کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو کوشش کرنی چاہیے لوگ کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں. آپ کو یہ فتویٰ پہلے سے نہیں دے دینا چاہیے کہ نہیں جی یہ بڑے ڈھیٹ ہیں انہوں نے نہیں ماننا. آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ سمجھائیں. اور اگر انہوں نے لگ بھی رہا ہے کہ نہیں ماننا، آپ کو لگ رہا ہے کہ 90% چانس ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، ایون دین آپ کی طرف سے ایک معذرت ہو کہ آپ قیامت والے دن اپنے رب کو جا کے یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے کیا جو ہم نے کرنا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ان کے متعلق جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے معاملے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، بس ہم نے کہا ان سے. لام جو ہے یہ کالا کی پریپوزیشن ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ یہ نہیں ہوتا ہم نے کہا ان کے لیے. اردو میں محاورے میں بات کرنے کے لیے سے کا پریپوزیشن یوز ہوتی ہے، تو پھر ہم کہیں گے بس ہم نے کہا ان سے کونو، ہو جاؤ، پلورل کن، ہو جا، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً، قردہ کا مطلب ہے بندر. خاسئین، یہ خسا یخسؤ کا مطلب ہوتا ہے دھتکارے جانا. تو ہو جاؤ بندر دھتکارے گئے، دھتکارے ہوئے، یعنی انہوں نے جب اللہ کے احکامات کا یوں مذاق اڑایا اس طرح کے ہیلے بہانے فراڈ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اور پھر تفسیروں میں یہ اگین باقی کی بات تفسیروں میں آتی ہے کہ وہ پھر غالباً ان کو 3 دن وہ بندر بنے رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے. بہرکیف ان کے ہاں یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ تھا، ان کو اچھی طرح معلوم تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ کوئی واقعہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں، بس ہم نے کہا ان کو کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. پس جعلنا، ضربنا ہم نے مارا، جعلنا ہم نے بنایا، ہاں اس کو، یعنی اس سے مراد ہوگا اس بستی کو. یہ مونس کا صیغہ ہے تو غالباً بستی کی استعمال ہوگا. پس ہم نے بنایا اس کو نکالن، نکال کا مطلب ہوتا ہے عبرتناک سزا. تو ایسی سزا جو پھر لوگوں کے لیے بھی عبرت کا باعث ہو. بس ہم نے بنایا اس کو عبرت کا نمونہ، لی کے لیے، ماں اس کے لیے،
ہم نے اس کو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، بین یدیہا، جو بالکل پیچھے ہم نے پڑھا تھا، دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کے، یعنی جو وہاں موجود تھے، یعنی اس بستی کے آس پاس جو لوگ تھے یا اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد والے آئے، تو ہم نے اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد والی نسلوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنایا متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اگر کسی کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو جب وہ یہ واقعہ سنے گا کہ بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو کبھی جرت نہیں کرے گا ایسے ہیلے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی، اپنے نفس کے اوپر، اپنی ٹیمپٹیشن کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے گا، اس کو نصیحت حاصل ہوگی، لیکن تبھی ہوگی اگر دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اگر کوئی پرہیزگاری کی خواہش ہوگی، اگر متقی ہونے کا تقوی کی آرزو ہوگی، تب انسان کے اندر یہ احساس ہوگا اور تب وہ ان چیزوں سے بھاگ آئے گا، اس کو نصیحت حاصل ہوگی۔ اگر کسی کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو تو پھر احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور جا کے جواب دینا ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھر۔ اچھا، اگلی آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہونے ہیں اس میں ایک انٹرسٹنگ دو عربی کے یوز ہوں گے، اور دو اینگل ہیں ایک کام کے، اور اس کے اندر ایک کا ناؤن یوز ہوگا اور ایک کا ورب یوز ہوگا۔ تو بقرہ یا بقرو، یعنی یہ سٹائل ہوتا ہے کسی بھی عربی کے سیغوں کو بیان کرنے کا، ضرب یضرب، اس نے مارا وہ مارتا ہے، بقرہ یا بقرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کھودنا، یعنی اس نے کھودا وہ کھودتا ہے، تو جو کھود کریت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غالباً امام باقر کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑے انٹلیکچوئل تھے اور بڑی تحقیق کر کے کھود کرید کر کے وہ چیزوں کی تہہ تک پہنچتے تھے۔ تو قرآن شریف میں اس کا ناؤن یوز نہیں ہوا، قرآن شریف میں اس کا قرآن شریف میں اس کا قرآن شریف میں اس کا ورب یوز نہیں ہوا، قرآن میں اس کا ناؤن یوز ہوا ہے جو ہے بقرۃ۔ تو گائے کو بھی زمین کھودنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے بقرہ کہتے ہیں۔ اور یہ انڈیا میں کیونکہ گائے ذرا مقدس سمجھی جاتی تھی تو اسے ہل نہیں چلواتے تھے، لیکن باقی کی دنیا کے اندر یہ کامن تھا۔ دوسرا جو ورب ہے وہ ہے سارا یا سورو، جو عربی لوگ جب پڑھتے ہیں تو ذرا سارا یا سورو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی غبار کا اوپر اٹھنا۔ تو سارا کا مطلب ہے غبار کا اوپر اٹھنا، اور ہم نے پڑھا ہے جب باب افعال ہوتا ہے تو جنرلی اس کی سٹائل چینج ہوتا ہے، انڈر لائن ورب سیم ہی رہتا ہے، یعنی خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، تو سارا اگر ہے غبار اوپر اٹھا تو اثارا کا مطلب ہو جائے گا اس نے غبار اٹھایا، یعنی اس نے مٹی اٹھائی، اور پھر یہ زمین جوتنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یسیرو کا مطلب ہوتا ہے وہ زمین جوتتا ہے، اور یہاں آگے ہم پڑھیں گے وہاں ورب استعمال ہوگا تسیرو، وہ پھر مونس کے لیے ہے کہ وہ زمین جوتتی ہے۔ اس کا جو ناؤن ہوتا ہے وہ غالباً قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا، اور وہ بھی کامن ہے، وہ ناؤن ہے سور، اور سور کا مطلب ہوتا ہے بیل۔ تو ایک ورب سے عربوں نے گائے بنا دی اور ایک ورب سے عربوں نے بیل بنا دی۔ وا، اور اس یاد کرو جب قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، امر کا مطلب ہے حکم دینا، آمر وہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے، ڈکٹیٹر، تو ڈکٹیٹ کرنا ہے پہلے امر۔ یأمرکم، اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان کے تذبحو، اصل میں یہ لفظ تھا تذبحونا، ان کی وجہ سے وہ نون ختم ہو گئی، خفیف ہو گیا اور یہ ہو گیا تذبحو، یہ کہ تم
ذبح کرو بقراتن کوئی گائے. تو عربی میں ایک اور ناؤن استعمال ہوتا ہے، وہ ہوگا بقرن. بقر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو اس میں جنس کہتے ہیں. کوئی سا بھی گائے بیل جب بقرہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ایک گائے، کسی ایک اس دن میں سے ایک ہستی کی بات ہو رہی ہو. اسی طرح شجر کا مطلب ہوتا ہے پودے ان جنرل، درخت. اور شجراتن کا مطلب ہوتا ہے ایک درخت، جو حضرت آدم کے واقعے میں تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. تو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اب یہ سادہ سا حکم ہے، سمپل سی بات ہے. اللہ نے، اور جو واقعہ اس کا بیان کیا جاتا ہے جو اگلی آیتوں سے کنفرم بھی ہوگا، کہ بنی اسرائیل میں کسی کا قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے قاتل کا پتہ لگ سکے. قالو، وہ سب بولے، ان سب نے کہا. تو انہوں نے کہا آ کا مطلب ہے کیا؟ تتخذو، تو پکڑتا ہے، نہ ہم کو، کیا تو پکڑتا ہے ہم کو، ہزوون. ہزوون یہ وہی ہے جو استہزاء میں بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق. تو کیا تو پکڑتا ہے ہم کو مذاق میں، مذاق کے لحاظ سے، مذاق کے لیے، یعنی مطلب کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، یا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول تشریف لائیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے. قوم کی نان سیریسنس دیکھیں کہ ان کو جواب میں کہہ رہی ہے کیا تو ہم سے مذاق کر رہے، کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، تم کہتے ہو ہم گائے ذبح کر دیں، کیا آپ آگے ہم سے مذاق کریں. یعنی اس چیز کا بھی ان کا احساس نہیں کہ ہستی کون ہے جو ہم سے آ کے یہ بات کر رہی. جب بھی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے اور وہ اوتھینٹک ہو، تو وی نیڈ ٹو بی ویری سیریس. ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم کہ اچھا یہ وہ اللہ کی حکمت ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ حکمت بعد میں واضح ہو جائے گی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے، اور ظاہر ہے یہ تو ٹھنڈی بات ہے، اور تو اپنے منہ سے ان کو کہہ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کر دو. آگے تھے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مذاق کرنا کیسا کام ہے؟ کوئی کیسے کسی رسول سے توقع کر سکتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے ہم سے مذاق کرے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا، اس نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، اکونا، تکونو تو ہے، اکونو میں ہوں یا میں ہوتا ہوں. ان آ گیا تو اکونو کی جگہ اکونا ہو گیا. ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، کہ میں بنوں، من الجاہلی، جاہلوں میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نعوذ باللہ، جو ایسے ہم اپنے یہاں نعوذ باللہ کہتے ہیں جو پلورل ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جہلوں والی بات کروں، کہ میں جہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کا نام استعمال کرے اس کے بعد مذاق کرنا شروع کر دے. اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے. ایک لیسن تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، وی نیڈ ٹو بی سیریس. ہم آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، یہ عجیب سی بات ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے لطیفے بنائے ہوتے ہیں. تو یہ ہوا فلاں بندہ مر گیا، مر کے وہاں گیا تو اللہ نے اس سے یہ پوچھا، اللہ نے وہ پوچھا، پھر اس نے یہ جواب دیا، اور پھر لوگ سارے ہنسنا شروع کر دیا. یہ جاہلوں والی حرکت ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس طرح کے مذاق اور لطیفے نہیں کیے جا سکتے. آپس میں ہنسی مذاق کرنا، حصے مذاق کا مظاہرہ کرنا، لائٹ ہارٹیڈ ہونا بڑی اچھی بات ہے اور اسلام میں بالکل ریکمینڈڈ ہے. لیکن خدا رسول کے نام لے کے اس کے بعد آپ کو مذاق کر دیں، کوئی لغو قسم کی گفتگو کر دیں اور سارے ہنسنا شروع کر دیں، یہ انتہائی جاہلوں والی بات ہے اور یہ بہت کامن. اس لیے اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے. تو اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو.
انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو، تو پکار، لنا، ہمارے لیے۔ یہ جو لام ہے یہ اس کا پریپوزیشن اس طرح نہیں ہے، یہ نا کی ضمیر کے ساتھ لام کی یہاں اس کا مطلب ہے کے لیے۔ اصل میں یہ لام زیر لی ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں اگر یہاں زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو لنا عجیب سا لگے گا، تو اس لیے عربی میں پھر اس کو کہتے ہیں ہارمنی، تو ہارمنی کریٹ کر دی جاتی ہے اور اس کو لنا پڑھا جاتا ہے، جیسے ہے نا لکم اعمالکم، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، ورنہ یہ لام وہی والا ہے جو الحمدللہ میں لام ہوتا ہے، اس میں للہ میں زیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب کو۔ پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا جب انہوں نے ان کو لہسن پیاز وغیرہ چاہیے تھے تو تب بھی کہتے تھے اپنے رب کو پکار، یعنی خود ان کا نہ تو رب سے تعلق ہے اور نہ وہ رب سے کو سفیشن کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پکار، کس لیے پکار؟ یبین لنا، بے، یہ نون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے جدا ہونا، اور اس طرح سے جدا ہونا کہ جو درمیان کی چیز ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہم کتاب ہے، جب ہم کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے جو صفحے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جب وہ صفحے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا گیا۔ تو اس کا مطلب درمیان میں بھی ہونا ہوتا ہے، جیسے بین الاقوامی استعمال ہوتا ہے تو قوموں کے درمیان، اور اس کا مطلب واضح ہونا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ بھی ہونا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے واضح ہونے کے سینس میں۔ اور اس کو باب کو کہتے ہیں تفعیل، جس کے لیے اردو میں لفظ تبیین بھی استعمال کرتے ہیں علماء حضرات۔ تو تبیین کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح واضح کرنا۔ عام طور پہ یہ جو ایڈیشنل کیٹیگری ہوتی ہے نا ان کے اندر جو 3 حرفوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں ان کے اندر ذرا ایمفیسس پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پکار اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے ماں ہیا، یہاں ماں کا مطلب ہوا کیا، پیچھے جو آیا تھا کئی جگہوں میں نہیں ہوتا ہے، ماں کے تینوں مطلب ہوتے ہیں۔ ہیا ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، اور گائے کیونکہ مونس ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے ایسا ترجمہ بیل بھی کیا ہے تب بھی یہاں مونس کا سیگا ہی لگے گا کیونکہ بقرۃ ایز اے ورڈ ان اٹ سیلف مونس ہے۔ تو بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے بیل ان جنرل، اور بقرۃ کا مطلب ہوتا ہے ایک گائے یا ایک بیل، بٹ اگلے جو الفاظ آ رہے ہیں ان سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بیل ترجمہ درست نہیں ہے، غالباً گائے ہی تھی ہے۔ بس انہوں نے کہا پکار اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ واضح کر دیں ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو، آپ گائے ذبح کر دیں۔ اس کے اوپر جو فضول اور غیر ضروری سوالات ہیں یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ جی نہیں ہمیں تو واضح کریں، ہمیں ذرا بتائیں کہ وہ گائے ہوگی کیسے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ قالا، اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو، بے شک وہ کہتا ہے، یعنی موسیٰ نے کہا کہ بے شک میرا رب کہتا ہے، انہا بقرتن، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض، فارض ایسی گائے کو کہتے ہیں جو اتنے بچے دے چکی ہو کہ اب اس سے مزید بچوں کی امید نہ ہو، یہ یعنی ہم اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو آسان ترجمہ کر لیں گے بوڑھی، اور یہ فارغ جو ہے یہ گائیں ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ بیل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو نہ تو وہ ہو بوڑھی، ولا بکرن، بکر یا پرو کا مطلب ہوتا ہے صبح صبح کچھ کرنا، اور بکر پھر کہتے ہیں کسی چیز کا ابتدائی حصہ، صبح کے وقت کو بھی کہتے ہیں، جو نوجوانی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، ابتدائی حصے کو، جو عمر کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اور جب جانوروں کی بات ہوتی ہے تو پھر بکر ایسی گائے کو کہیں گے جس کا ابھی کوئی جس نے بچڑا نہ جنا ہو، فارض ایسی ہوگی جو اتنے بچے جن چکی ہوگی اب وہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو لا فارض ولا بکر،
اب ہم اپنے محاورے میں ترجمہ کریں گے تو ہم کریں گے کہ نہ تو وہ ہو بوڑھی اور نہ بچیا، اوان بین ذالک۔ یہ اون کا مطلب بھی جو ہوتا ہے یہ پشت پناہ بھی ہوتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تھا، اور اس کا مطلب درمیان میں ہونا بھی ہوتا ہے، اور بینہ تو ہے ہی درمیان میں۔ ذالک جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ بوڑھا، بوڑھی اور بچیا، تو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ان کے درمیان میں ہو، یعنی اس کی ایک ایج بریکٹ بتا دی کہ وہ اس طرح کی ہو، یعنی اس کے مثلا ایک دو بچڑے پیدا ہو چکے ہو۔ فَافْعَلُوا، پس افعلوا کرو، ما تؤمرون، یہ تؤمرون جو ہے یہ پیسو وائز ہے، تو پس کرو جو تم کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ بھائی سوال فضول کے مت کرو، تمہیں ایک حکم دیا گیا ہے، حکم پر عمل کرو۔ حضور کے سوال وہ کیوں کر رہے تھے؟ ایک ان کی ازلی سستی ڈھٹائی، جیسے ان کو کہا حتہ تم کہو تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا، تو وہ سستی کے مارے، ڈھٹائی کے مارے ایسی حرکت کر رہے تھے، سستی کے مارے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ کام کریں، انہوں نے آنے بہانے کرنے شروع کر دیے، کہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ تاکہ وقت گزر جائے اور کوئی ہمیں کام نہ ہی کرنا پڑے۔ اور ایک ان کی عادت بیجا اور بیکار سوال کرنے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت بعض اوقات عجیب عجیب سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں سن رہا تھا مولانا کوثر نیازی سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ جب پولز کے اوپر ہوں گے، آپ کو معلوم ہے یہ ساؤتھ اور نارتھ پول ہے، وہاں پہ 6 6 مہینے کا دن اور رات ہوتی ہے، تو جب آپ پولز کے اوپر ہوں گے تو آپ روزے کیسے رکھیں گے؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے، مگر یہ ویلڈ ان لوگوں کے جو پولز پہ رہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نہ تو پول پہ رہتے ہیں، نہ آپ نے کبھی توقع ہے کہ پولز پر جانا ہے، تو اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ سوال بہت ضروری چیز ہے، اس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، جتنی ترقی تحقیق ہوتی ہے نا وہ سوال سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال وہ جب آپ نے اپنا وقت استعمال کرنا ہے نا، تو آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا وقت کہاں استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈومین آئیڈینٹیفائی کرنی، اور آپ نے پھر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ میکسیمم پروڈکٹیو یوزیج کہاں کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ نے پروڈکٹیو سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ نے سوال کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بتائے گی کہ یہ دین ہے اور آپ نے دین قبول کر لیا ہے، چاہے آپ مسلمان ہو گئے، آپ پیدا ہو گئے، آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا دی ہے، تو جہنم سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کون سے کام کرنے کا مجھے حکم ہے، کون کے کاموں سے منع کیا گیا؟ یہ تو بڑا جینوئن سوال ہے، اور یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ یہ سوال پوچھتے نہیں لوگ، یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی وہ جو پول ہے وہاں پہ روزہ جو ہے وہ کیسے رکھیں گے، وہاں تو 6 مہینے کا دن ہو۔ جس طرح ایک انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ امپورٹنٹ کوشچن تو یہ ہے کہ قیامت تو آنی ہے، یہ تو طے ہے، اب جب آنی ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ لیکن ہم تیاری تو کریں نا، اور سوال ہمیں یہ پیدا ہو جائے کہ آئے گی کب ایگزیکٹلی، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، اس وقت تک کون کون سے ایونٹس ہو چکے ہوں گے، کون کون، اس کے اوپر بیٹھ کے پتہ لگے کہ وہ درجنوں ایپیسوڈ کا وہ ہو رہا ہے کہ جی قیامت کب آئے گی، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں جھوٹی سچی بیان ہو رہی ہیں، اور سارے لوگ بیٹھ کے بڑا شوق کو ذوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے، کچھ سوچ سمجھ نہیں ہے، سوچ بچار نہیں ہے کہ قیامت جو آئے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے اس وقت ہمارے یہاں بنے گی کیا، اور جو قیامت کا حال ہوگا ہم کیا کریں کہ ہم قیامت کی سختی سے بچ جائیں۔ اور جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کے اندر اتنی گرمی ہوگی کہ انسان کے جسم میں سے پسینہ ختم ہو جائے گا اور خون نکلنا شروع ہو جائے گا پسینے کی جگہ پہ۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس سختی سے بچ جائیں؟ کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس سختی سے محفوظ ہو جائیں گے جن کو؟ تو اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو ہم ان لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے تو ہم اس عذاب، وہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ لوگ تنگ آ کے یہ کہیں گے کہ یا اللہ حساب کر دے، بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہمیں اس اذیت سے نجات دلا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب کی سفارش کریں گے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کر، تو جا کے حساب شروع ہوگا۔ تو یہ جنرل پبلک کے لیے تو یہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ سختی نہیں ہوگی، ان کے پسینے نہیں نکلنے ہوں گے، وہ
اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ کیا ہم اس میں جا سکتے ہیں؟ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہے امپورٹنٹ کوشچن. یہ نہیں سوال پوچھیں گے. مولوی صاحب سے بھی جائیں گے، کسی اسکالر سے بھی جائیں گے، سائنٹسٹ سے، ان کا سوال اچھا قیامت آئے گی کب، وہ فلانا واقعہ ہو گیا، ہاں جی قیامت آنے والی ہے، قرب قیامت کی نشانی ہے، فوکس سارا اس طرح کی چیزوں. تو یہ جو آپ کی کوشچن کرنے کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کو پروڈکٹیو پرپز کے اوپر سرو کریں. بالکل اتنے وقت کو بھی جتنا ممکن ہو پروڈکٹیو پرپز کے اوپر سرو کریں. اور سوال یعنی اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سوال پوچھنا کوئی بری چیز ہے یا سوال پوچھنے سے ڈسکریج، لوگ دوسری چیز میں چلے جاتے ہیں. اگر کسی چیز کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے کہا جی یہ فلاں اجارہ کر لو، یہ اسلامک بینکنگ بالکل حلال ہے، آپ کو سوال پیدا ہوا کہ جی یہ کیسے حلال ہے، یہ تو مجھے بالکل عجیب سی چیز لگ رہی ہے، مجھے ذرا سمجھائیں. نہیں 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 نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، تم نے نہیں سمجھنا. مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے، مفتی صاحب نے 14 علوم پڑھے ہیں، مفتی صاحب نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے کہا حلال ہے، تم بچ جاؤ، تم حلال سمجھ کے مان لو. یہ نہیں ہے اجازت. ان لوگوں کے متعلق تو قرآن میں ہے جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا دیا، اپنے درویشوں اور اپنے علماء کو اپنا خدا بنا دیا. یہ تو خدا کے ساتھ دوسرا خدا بنانے والی، شرک کرنے والی سچویشن ہے. وہاں پہ سوال ضروری ہے، وہاں سوال نہیں کرنا. وہاں یہ کہنا ہے کہ اچھا جی ہمیں نہیں پتا جی، مفتی جی کو پتا ہے، عالم صاحب کو پتا ہے. آپ کسی سے ویسے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں اس بات کی، یہ ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، ذرا سمجھائیں. اچھا جی ہمیں تو پتہ نہیں، عالم صاحب سے پوچھ کے بتا دیں. عالم صاحب سے پوچھ کے آگے اگلے دن بتائیں گے عالم صاحب نے یہ کہا ہے. اچھا عالم صاحب نے یہ کیوں کہا؟ جی ہمیں یہ نہیں پتا، بس انہوں نے یہ کہا ہے. اب آپ اگلا سوال کریں، نہیں یہ ڈیزائربل نہیں ہے. ڈیزائربل یہ کہ انسان غور فکر کرے، تدبر کرے، چیزوں کو سمجھے، اس کے بعد اپنا فیصلہ خود کرے. لیکن اپنا فیصلہ کرنے کے لیے سوال کرے امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر، اس طرح کی نامعقول چیزوں کے اوپر نہ کرے کہ اب ایک گائے اعتبار کر دو میں بات ختم. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. تو اب پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائیں کیسی ہے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے یہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا، ان دونوں کے درمیان ہے. پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اب کتنا واضح اللہ کے نبی نے کہا وہ کرو جو اس کا حکم دیا گیا ہے. ان کی ڈھٹائی دیکھیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. انہوں نے کہا پکار اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے ما لونھا، اس کا رنگ کیسا. اب رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا گائے سے بتا دو، نہیں جی ہمیں بتائیں اس کا رنگ کیسا. یہ متلون مزاج ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی غالباً اسی سے یہ شاید جس آدمی کا رنگ بہت چینج ہوتا ہو، مزاج تبدیل ہوتا ہو. باہر کے لون کہتے ہیں رنگ کو، لونھا اس کا رنگ، ہاں مونس ہے گائے کے لیے. قالا اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے، صفراء. یہ صفرا اگر اب آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی شاید ڈسکس کیا تھا. ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، یہ ہوتا ہے اکبرو جو ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی انگریزی زبان میں ہم کہیں گے تو یہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، زیادہ بڑا. اگر یہ تنہا آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا سب سے زیادہ بڑا. اگر من کے ساتھ آئے گا پریپوزیشن کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کسی چیز سے زیادہ بڑا. تو تنہا ہوگا تو سپرلیٹو ہو جائے گا، اگر من کے ساتھ آئے گا تو کمپیریٹیو ہو جائے گا. اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کبرا. اصغر کی مؤنث ہوتی ہے صغرا. تو عربی زبان میں جو کلر یوز ہوتے ہیں وہ کلرز بھی اسی طرح یوز ہوتے ہیں، اسی فارمیٹ کے اوپر. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تو ہم جسٹ کچھ ایگزامپل کر لیں. اگر ایک لفظ ہوتا ہے ابیض، ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید. ایکچولی اس کا یعنی اگر لغت کے ساتھ مطلب لکھیں تو مطلب ہے زیادہ سفید. احمر کا مطلب ہے زیادہ سرخ. کیوں؟ شاید عربوں کی سینس میں سائنٹیفک نالج بہتر ہوگی، یا شاید بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عربی ہے ہی ڈیوائن لینگویج، تو اس کے اندر اس طرح کی انٹریکیسیز اللہ کی طرف سے ہی ہیں. تو کوئی بھی رنگ جو ہے نا وہ اکیلا سرخ نہیں ہوتا. جو رنگ ہمیں سرخ نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر سرخ رنگ کا جو پورشن ہے وہ غالب ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے باقی رنگوں کے مقابلے.
تو ہم ایک ریلیٹیولی جب ہم دو چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو ہم کہیں گے یہ احمر ہے، یعنی یہ زیادہ سرخ ہے. تو پھر ابیض ہے، یہ زیادہ سفید ہے. ویسے تو کئی رنگوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، لیکن جو غالب کلر ہے وہ سفید ہے. وہ ملنے کے بعد سفید ہو گیا یا بیچ میں شامل تھا، دیکھنے میں آپ کو نسبتاً زیادہ سفید لگتا ہے تو اس کو ابیض کہتے ہیں. جس طرح اکبر کی مونث کبرا ہوتی ہے، اس طرح ابیض کی جو مونث ہے وہ ہوگی بیدا، جو ید بیدا بھی استعمال ہوتا ہے. اب ہاں ید کے ساتھ بیدا اردو میں ہم کیوں اس طرح استعمال کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے بنا ہے. اسی طرح اخضر کلر ہوتا ہے تو اس کی مونث ہوتی ہے خضرا یا خضرا. تو گنبد خضرا جیسے کہتے ہیں سبز گنبد کو. تو اسی طرح ایک کلر ہوتا ہے اصفر. اصفر کا مطلب ہوتا ہے پیلا، تو اس کی مونث ہے صفرا. تو کیونکہ بکرا ہے، بکرا مونث ہے، تو اس کے ساتھ پھر مونث کا صیغہ استعمال ہوگا. تو انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائیں ہیں پیلے رنگ کی، سنہری رنگ کی. جو خوبصورت گایوں میں پھر اب جو کلر ہوگا وہ سنہری گائے ہوگی. فاقیون، فاقیون کا مطلب ہوتا ہے چمکدار ہونا. تو فاقیون اس میں فاعل ہے، فقع یفقع کا، خوش رنگ ہونا، رنگ کا صاف ہونا. تو اس کا آپ ترجمہ آپ کر لیں گے خوش رنگ، صاف. کیا چیز خوش رنگ ہے؟ لونھا، اس کا رنگ، اس کا رنگ چمکدار ہے. تو ایک گائے ہیں سنہری، فاقع لونھا، خوش رنگ، تسر الناظرین. یہ سین، رے اور رے سرور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش کرنا. تو سرا اس نے خوش کیا، یا سرو وہ خوش کرتا ہے. تسرو تو خوش کرتا بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور وہ مؤنث خوش کرتی کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا تسرو. تسرو وہ مؤنث خوش کرتی ہے. وہ مؤنث خوش کرتی ہے سے مراد گائیں ہو سکتی ہے کہ وہ گائیں خوش کرتی ہیں. اور بعض اوقات جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو لونو ہے اس کے لیے بھی آ سکتا ہے. لون ویسے تو مذکر ہے، لیکن کیونکہ یہ ہا کا مضاف بن گیا ہے تو پھر اس کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اور غالباً یہ گائیں کے لیے ہی ہے. کس کو خوش کرتی ہے؟ ناظرین. ناظرین آپ کو سب کو معلوم ہے دیکھنے والے، ان کو ناظرین کہا جاتا ہے. جیسے ٹی وی کے دیکھنے والے کو ناظرین کہا جاتا ہے، جو نظر سے ہے. یعنی دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے، یعنی وہ بڑی خوش رنگ ہے، سنہرے رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کا دل خوش ہوتا ہے، اس کو دیکھنے والوں کے لیے دل پسند ہے. اس نے کہا انہوں نے کہا پکار اپنے رب کو، واضح کرے وہ ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایک گائے ہیں سنہری، خوش رنگ، دیکھنے والوں کے لیے دل پسند. اب اس کے بعد ان کو کوئی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی، انہیں پھر عقل نہیں آئی. پھر انہوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہیا. یہاں تک تو وہی ہو گیا. انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، وہ واضح کرے ہمارے لیے. اور مستقل ربا کا ہی کیے جا رہے ہیں، ربا نہ کہنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی. ما ہیا، وہ کیسی ہے، یعنی اور کو نشانی بتاؤ، یہ ہمیں اچھی طرح واضح کر دیں وہ ہے کیسی. انا بے شک، البقر، اب یہ البقر جو ہے یہ اس میں جنس ہے، کوئی گائے بیل یعنی بہت سے گائے بیل. تشابہ علینا، تشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مانند ہونا، اور اتنا ملتا جلنا ہونا کہ شک پڑ جائے. تو پھر مشابہ اور شبہ یہ اسی روٹ سے نکلے. تو بے شک گائے بیل ایک دوسرے سے مشابہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی مانند ہو رہے ہیں، علینا ہم پر، یعنی ہمیں گائے بیل ایک دوسرے سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی والے گئے سے بات. واہ اور انا، انا وہی ہے، انا بے شک، پلس نہ بے شک ہم، اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہدایت پانے والے ہوں گے. بے شک ہمیں گائے بیل ایک دوسرے مشابہ لگ رہے ہیں. اب اس کو ان کو ساتھ ہوا کہ یار اب ویسے ہم نے بھی حد کر دی ہے، اور اب وہ گھبرا بھی گئے کہ پتہ لگے کہ اب اور کوئی شرط آ گئی تو پتہ نہیں اب ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں. تو ان کو اوپر
اللہ کا فضل ہی ہوا، توفیق ہوئی، انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، اور غالباً اسی وجہ سے پھر بعد میں وہ کر بھی پائے، ورنہ جس طرح وہ ڈھٹائی میں جا رہے تھے انہوں نے بھی قرادت الخاسرین والی ڈائریکشن میں بھی جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ وہ اچھی طرح واضح کر دیں ہمارے لیے وہ کیسی ہے، بے شک گائے بیل آپس میں مشابہ ہو رہے ہیں ہمارے لیے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بے شک ہدایت پائیں گے، ہم پتہ لگا لیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو اب جان لیں گے۔ اس کی جو ان کا ہے اس میں ایک مل جل دی بات ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہے، لیکن ایک جسٹ جو سوال کے ریفرنس ہے نا کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں جب وہ غیر ضروری سوال کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی یہ آیت ایک جگہ آتی ہے کہ اگر تم ایسے جو سوال کر دیتے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کا کوئی جواب ایسا بھی آ سکتا ہے جو تمہیں ناگوار کرے، اور اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ یہ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول قال خطبنا رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے ہمارے سے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، یہ فحجوا بھی ایسے ہی ہے جیسے کونو تھا، اے لوگو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے حج، پس حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم حج کیا گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پھر پوچھا، اور یہاں تک کہ 3 دفعہ پوچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو واجب ہو جاتا، یعنی تم نے کہا کہ ہر سال حج کرنا ہے، اگر میرے منہ سے یہ نکل جاتی بات کہ ہاں ہر سال کرنا ہے، پھر واجب ہو جاتا تھا حج، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم سے ہو نہیں تھا، پھر تمہارے میں استطاعت نہیں ہونی تھی۔ تو اس لیے جب آپ بے یعنی ہمیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے کہ آپ نے جب وضو کر لیا ایک دفعہ، اس کے اوپر آپ نے اگر جرابیں پہن لی ہیں، اب اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب آپ دوبارہ مسح کر کے وضو کر سکتے ہیں، بات ختم، مسئلہ حل۔ آپ نے وضو کر لیا ہے، ظاہر ہے زیادہ ڈیزائربل طریقہ یہ ہے کہ آپ جرابیں اتاریں، پاؤں دھوئیں، جو وضو کا بیسک طریقہ ہے، لیکن ایک رخصت موجود ہے، آپ کہیں بازار میں ہیں، وہاں پہ واش روم صاف نہیں ہے، آپ کو چپل نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے آپ اس کے اوپر مسح کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، پہلے یہ بتائیں کہ وہ جراب کیسی ہوگی۔ پھر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ جراب جو ہے وہ چمڑے کی ہوگی تب وہ وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، وہ اگر کاٹن کی جراب ہوگی تو اس پہ تو مسا نہیں ہو سکتا، وہ کیوں نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ ایسی جراب ہو، اس کے اندر اتنی پورس ہو، اس میں یہ ہو وہ، اب جب یہ سارا کچھ سوال کھود کرید کرنی شروع کر دی، اب پھر وہ واجب ہوگی۔ جس آدمی نے اس پروسیس کو فالو کر کے یہی سمجھ لیا کہ ہاں جی یہ چمڑے کی جراب کا مسا نہیں ہوتا، اب اس کا تو وضو نہیں ہوگا، وہ تو پھر جائے کسی ناپاک جگہ پہ بھی جا کے تو پھر وہ جوتوں کے اندر پاؤں ڈالے اور بیسن میں لٹکائے اور دھوئے اور جو بھی کرے، اس کو تو وہ رخصت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے کھود کرید کر کے نیچے نکال لیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جہاں پہ جو آسانیاں موجود ہیں ان کو بے وجہ سوال کر کے پیچیدہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض کیا اللہ نے، حج کرو، اس کا انڈرسٹوڈ واضح مطلب ہے کہ حج کرنا فرض ہے، حج کرو، تو بس حج کر لو، ختم۔ جن چیزوں میں ریپیٹڈ ہونی ہے ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خود کلیئر کر دیا، اگر روزے ہر سال رکھنے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں، اگر نماز دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ پڑھ کے سنا دی، سکھا دی، رائج کر دیا کہ 5 دفعہ ہونی ہے۔ تو حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سب کو معلوم بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اب یہ ایگزیکٹلی واقعہ اس کے پہلے کیا یا بعد کیا ہے، بٹ تو اب یہ سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر ہمیں بتایا گیا کہ اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے تو آپ مسا کر لیں، یہ اس کے اوپر جو مولانا اسحاق ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا، انہوں نے کہا یہ یہودیوں والا طریقہ کار ہے۔ بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، جو لوگ اس کو سیریسلی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہر چیز ہم نے کھود کو ریت کے اور سوال کر کے کرنی ہے، وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مجھے اس پورے واقعے سے یہ انڈرسٹینڈنگ سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈیزائربل نہیں ہے۔
सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, ज़रूनी, मुझे रहने दिया करो, मुझे छोड़ दो, किस पर, मा तरक्तुकुम, जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूं, यानी जितनी बात मैंने तुम्हें बता दी है उसके ऊपर तुम मुझे छोड़ दिया करो। फ़इन्नमा हलक मिन काना क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम, तुमसे पहले हलाक हो गए लोग कसरत से सवाल करने की वजह से, वख्तिलाफिहिम अला अंबियाहिम, और अपने नबियों से इख्तिलाफ करने की वजह से, फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम, तो जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं, जितनी तुम्हारी इस्तात है उस हुक्म के ऊपर अमल करो। वो इज़ा नहीतुकुम अन शैइन फदऊ, तो जिस चीज से मैं तुम्हें मना करूं उससे छोड़ दो। कितने खूबसूरत तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे लाखों दुरूद और सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने आसान तरीके से नबी ने इतनी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझा दिए। जितनी मैंने तुम्हें बात कही है, जितनी तुम्हारी इस्तात है उसको अमल कर लो, बात खत्म। जब मैं किसी चीज़ से मना कर दूं उससे बाज आ जाओ, बात खत्म। कसरत सवाल करके अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ और साथियों की भी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ। बार क्या, जब उन्होंने ये आखिरी सवाल किया तो कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन, उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ला ज़लूलुन, ज़ाल लाम लाम, यानी ज़लील होने का मतलब जो होता है ये नरम होना, ताबेदार होना, इसमें वो उर्दू वाले ज़लील का भी मफ़हूम आ सकता होता है। तो एक सिधाया हुआ जो जानवर होता है जो आपके ताबेदार हो, मुराद ये है कि आपके काम में लगा हुआ है, खिदमत में लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कमी या कमीरा। तो इसका तर्जुमा एक्चुअली बनेगा कमीरी ना हो, खिदमत में लगी हुई ना हो। मसलन क्या खिदमत, तुसीरुल अर्दा, कि वो ज़मीन में हल ना जोतती हो। वला तस्किल हरसा, साकी का मतलब होता है पिराने वाला, ला तस्किल हरसा, और ना खेतियों को पानी देती हो, खेतों को सैराब करने वाली ना हो। मुसल्लमतुन, वो बिल्कुल सालिम हो। ला शियत फीहा, ये शियत जो है ना, ये है वाओ शीन ये, शायद ये एक क्रोशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी से आता है। तो किसी चीज़ में जब एम्ब्रॉयडरी की जाती है ना तो उसको वशिया कहते हैं, यानी इसका जो मसदर है ना वो वशिया होता है, और वो शिया भी इस्तेमाल होता है, शियतुन भी इस्तेमाल होता है। तो वो जो शियतुन जो है वो किसी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, किसी पैच को कहते हैं। जब आप एक कपड़े में कोई पैच लगा देते हैं, तो जानवर के अंदर भी रंगों के पैच होते हैं, दाग होते हैं। तो वो मुसल्लमातुन हो ला शियत फीहा, उसके अंदर कोई पैच ना हो, उसमें कोई दाग ना हो, यानी यकरंगी गाय हो, बिल्कुल सारी की सारी गायें सुनहरी हो, उसके अंदर दूसरे रंगों की आमेज़श ना हो। क़ालू, उन्होंने कहा, अल आना, ये जो आन है शायद उसी से है, आन का मतलब होता है वक्त, अल आना ये वक्त, यानी अब, जिता बिल हक की, जा वो आया, जेता तू आया, बे के साथ आया, यानी जिता बे का मतलब होगा तू लाया, हक, अल हक, अब तुम लाए हो, वाज़े बात, ठीक है? अब तुम सही बात लेके आए, अब उनको तसल्ली होगी। फज़बहूहा, बस उन्होंने ज़िबा किया उसको, वा और माँ कादू, वो ना महसूस होते थे, ये यकादुल बरकू वाला ही है कादू, यफ़आलून, ये करने वाले, यानी वो ज़िबा करते नजर नहीं आते थे अब। तो उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो गायें काम करने वाली, जमीन जोतने वाली, खेतों को सैराब करने वाली ना हो, बिल्कुल यक रंग हो, सालिम हो, ला शियतन फीहा, उसके अंदर कोई और रंग ना हो, दाग ना हो। तो वो बोले, अब तुम वाज़े बात लेके आए हो। बस उन्होंने वो गाय ज़िबा की, और वो ज़िबा करते नजर ना आते थे। और वो जो अब वाक़या है वो इसके बाद आ रहा है, वाह, और इस कत्ल तुम, जब तुमने कत्ल किया, नफ्सन, इसमें भी आप गौर करें, इसके ऊपर दो ज़बरें हैं, ये नस्ब में है, मफूल है। जब तुमने कत्ल किया एक नफ्स को, एक जान को, फद्दारा तुम, फद्दारा तुम फीहा, ये दाल रे और हमजा, दाल रे अलिफ,
اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، اپنے سے ہٹانا، دھکا دینا. اور پھر اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں باب تفاعل، یہ جو بیچ میں الف آ جاتی ہے نا، اور ایکچولی اس میں ہم خیر ہم ڈیٹیل میں نہیں آتے، میں ایکچولی تے تھی، تو تے اور دال جو ہے نا وہ پھر مل کے دونوں دال بن گئے ہیں شاد آگے. باہر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کو ڈالنا، یعنی کسی معاملے کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالنا. فیہا، اس میں، یعنی اس واقعے میں، یعنی وہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام بازی کرنی شروع کر دی. واللہ مخرج، یہ بھی تھوڑا ٹیکنیکل ہے، میں آپ کو چلیں ایک ایگزامپل دے کے ایکسپلین کرتا ہوں، جسٹ فار انفارمیشن. ایک مثلا عربی میں استعمال ہوگا قاتلو، قاتلو زیدن. قاتلو زیدن کا مطلب ہوتا ہے زید کا قاتل، یعنی ہوا قاتل زیدن کا مطلب ہو جائے گا وہ زید کا قاتل ہے. اور اسی طرح عربی میں ایک اور طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہوا قاتل، ہوا قاتل. اور اس کے اندر کیا ہوگا، اس کے اندر پھر آگے آتا ہے زیدن، یعنی یہ اس کا ایک طرح سے مفعول بن جاتا ہے، although یہ فعل استعمال نہیں ہوا لیکن یہ مفعول بن گیا. تو قاتل زیدن کا مطلب ہوتا ہے وہ زید کا قاتل ہے. ہوا قاتل زیدن کا مطلب ہوگا کہ وہ زید کو قتل کرنے والا ہے، وہ زید کو قتل، یعنی ایک ورب کی سینس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو بالکل ایک کرنے ہی والا تھا یا کرنے ہی والا ہے، یہ مراد ہوتی ہے. تو واللہ مخرج کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ نکالنے والا تھا یا اللہ نکالنے والا ہے، ما جو کن تم تکتمون، تکتمون تم چھپاتے ہو، کتمان حق، حق کو چھپانا، کتما کا مطلب چھپانا، کن تم تکتمون، تکتمون تم چھپاتے ہو، کن تم تکتمون تم چھپاتے تھے، تم چھپاتے رہے ہو. کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. تم ایک دوسرے کو اوپر الزام ڈال رہے تھے، جنہوں نے قتل کیا تھا وہ اس کو چھپا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو کیسے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضْرِبُوا تم سم مارو، ہو اس کو، یعنی اس میت کو، بِبَعْضِهَا، یہ اب ہا یہاں پہ جو ہے یہ مؤنث ہے، ہو جو تھا وہ مذکر تھا، ہا مؤنث ہے، یعنی ہو سے مراد ہے کہ وہ جو فوت ہوا ہے وہ مرد ہوگا، اور یہاں بعدی ہا سے مطلب ہے گائے، یعنی اس گائے کے کچھ حصے سے اس کو مارو، یعنی مطلب ہے کہ گائے ذبح ہو گئی ہے، اس کا گوشت کا ٹکڑا لو اور مارو. اور یہ قرآن سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں یہ سٹائل تھا کہ ایسے موقع پر قسمیں اٹھوائی جاتی، اور قسم اٹھانے کے لیے یہ طریقہ شاید رائج کیا گیا کہ گائے ذبح کی جائے، اللہ کے نام پہ قربانی دی جائے، اور اس کے بعد اب وہ گائے ایک طرح سے قربانی کی گائے ہے، اس کا گوشت ہے، یعنی ایک ریچول تھا کہ یہ طریقہ کار اسٹارٹ کیا. اب اس گائے کو اس کو مار کے میت کے اوپر تو سارے لوگ قسم اٹھاتے تھے کہ میں نے نہیں قتل کیا، میں نے نہیں قتل کیا، سم تھنگ لائک دس. اور غالباً اس واقعے میں کیا ہوا، جو اب یہاں آگے محذوف ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے، کہ انہوں نے اس کو گائے کا ٹکڑا مارا اور وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ فوت ہو گیا. تو یہ تفسیروں میں آتا ہے، بھر کے قرآن کے الفاظ اس طرح نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. کیونکہ اگلی بات ہو رہی ہے کذالکا، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، ذالکا کا مطلب یہ، یعنی اس کی طرح جو پیچھے گزر چکی ہے بات، یعنی اسی طرح یحیی اللہ الموتا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ الموتا. موتا جو ہے یہ میتا کی، میتن کی جمع ہے، مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جو رویت ہلال میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رعا اس نے دیکھا، یورا وہ دیکھتا ہے، ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے. وہ یوریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم سمجھ سکو. بس ہم نے کہا مارو اس کو
اس کے ایک حصے سے اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ سکو. پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تو میرا سر سوال یہ ہے کہ ہم قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو کوئی بھی لفظ کے آگر جیسے لنا جیسے اسکرین پہ آ رہا ہے، اگر اس کے آگے الف مد آ لکھا ہو تو وہ لنا پڑھنا آگے پڑھ لیں گے یا صرف لنا اور آ پڑھیں گے؟ نہیں تو علیحدہ نہیں پڑھتے اس کو. نہیں پڑھتے ہیں نا، الف مد آ علیحدہ نہیں پڑھیں گے، اس کو لنائی کو لمبا کر لیں گے. مثلا اگر یہ لکھا ہوا ہے یوں، اگر ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ لنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ لفظ جو ہے یہ علیحدہ سے لکھا ہو کوئی بھی لفظ کے آگے یا بینا آ لکھا ہو تو یہ الگ سے اعلی مدہ پڑھیں گے یا بینا پڑھیں گے؟ دیکھیں الگ سے نہیں لکھا ہوتا عام طور پہ، ہمارے جو قرآن شریف ہے ان میں نہیں لکھا ہوتا. یہاں آپ کے نہیں لکھا ہوتا، لیکن جو ہمارا قرآن شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اکثر الف مد آ الگ سے لکھا ہوتا ہے. تو میں نے جب اتنا رمضان شریف میں قرآن پڑھا ہے تو اس کو میں نے اس لفظ کو جو پہلا لفظ ہے اس کے آگے الف مد آ لکھا ہوا ہوگا تو میں نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے. کیا میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ اب مجھے ایگزیکٹلی لفظ کا نہیں پتا، بٹ میں مثلا یہ اوپر والا لفظ لے لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فف الو، جی فرض کریں یہ فف الو کے یوں لکھا ہو یوں ہمارے قرآن شریف جی 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 ایسے بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو پڑھیں گے فف الو. بس ٹھیک ہو گیا، آپ مطلب کہ الف مد آ ہم نے نہیں پڑھنا. ہاں جی علیحدہ سے نہیں پڑھنا، بس اس سے جو جہاں پر ہے اس کو کھینچ دینا ہے. بس ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یہ میری ذہن میں بڑی خلش تھی اور یہ میری کلیئرٹی ہو گئی آج. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور ذرا بتا دوں، وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے یہ یوں لکھا ہوا ہے لنا اور آپ نے یہ اتنا بہت لمبا نہیں کھینچا، یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نہ بھی کھینچیں گے نا تو کام چل جائے گا. لیکن جہاں ٹھیک ہے زبر اور الف کا فرق ہوتا ہے نا اس کو جی کھینچنا جی تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے.